अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। कत्ले मूजी। ये वाकया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के साथ पेश आया था। काला स्याह नाग तड़प रहा था, मचल रहा था, बल खा रहा था। सांप अपनी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन एक जवान मर्द की गिरफ्त, हाथ की हो या पांव की, इससे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर होता है। और जब इसकी गिरफ्त में कोई जज्बा भी शामिल हो तो फिर यह गिरफ्त एक शिकंजा बन जाती है। काला नाग मेरे दोनों पांव के नीचे दबा हुआ अपनी पूरी ताकत से फरार की जदोजहद में मसरूफ था। बात दरअसल यूं थी कि मैं नमाज पढ़ रहा था। अचानक रुकू में जाते वक्त मेरी निगाह टांगों के दरमियान गई। एक स्याह सांप फन उठाए झूम रहा था। ओह, इसकी निगाहों की चमक से मैं मबहूत होकर रह गया। मौत मुझसे इस कदर करीब थी और मेरे अज़ाब मफलूज हो गए थे। दूसरे ही लम्हे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे जहन में घूम गया और मैं खौफ के आलम से आलमे होश में आ गया। फिर मुझे पता न चला कि कौन सी ताकत मुझ में दर आई और किस तरह वो सब कुछ हो गया। एक पांव सांप के सर पर था और दूसरा इसकी दुम पर, और मैंने पूरी ताकत से इसे दबाए रखा था। ये सब कुछ पलक झपकने में हो गया था। सांप के मुंह को मैं पांव की एड़ी से कुचलने में मसरूफ था। हथियार कोई पास ना था, वरना इसका तिया पांचा फौरन कर देता। सांप को बल खाते देखकर मैं हैरतज़दा भी था। पता नहीं मेरे जी में क्या आया कि नीचे झुककर मैंने सांप के बल खाते हुए जिस्म पर उंगलियां फेरना शुरू कर दी। कितना मुलायम था इसका वजूद, लेकिन इस वजूद में इंसान के लिए कितना कीना, बुग़्ज़, इंतकाम और हलाकत भरी हुई थी। और फिर अचानक ही मेरा बायां पांव जरा सा, बिल्कुल जरा सा अपनी जगह से हिल गया और सांप की दुम आज़ाद हो गई। और फिर अपनी नर्म व नाजुक और मुलायम वजूद मेरी दाएं टांग के गिर्द लपेट चुका था। मुझे अपनी पिंडली की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई, लेकिन मैंने इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लेते हुए सांप के सर को पूरी कुव्वत से कुचल दिया। मुलायम वजूद की गिरफ्त मेरी टांग पर ढीली पड़ गई और चंद लम्हों बाद स्याह सांप, कीना परवर दुश्मन, और मेरे कदमों में मुर्दा पड़ा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और बाहर आकर हाथ पांव धोए, फिर वजू किया और छड़ी लेकर वापस कमरे में आया कि सांप को बाहर उठाकर फेंक दूं। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि सांप अंदर कमरे में मौजूद ही ना था, और जहां मैं इसे छोड़कर गया था वहां की जमीन जली हुई महसूस हुई थी। मैंने चंद लम्हे हैरतज़दा खड़ा रहा, फिर नमाज में मशगूल हो गया। फर्ज तो फर्ज होता है। तमाम दुनियावी कामों को पसे पुष्ट डालकर इंसान इस फर्ज की अदायगी के लिए खुदा के हुजूर में झुक जाए, यही सादत है और यही इंसान की पैदाइश का मकसद है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। मेरी आदत है कि मैं किसी भी जानदार को दुख देना पसंद नहीं करता और मौजी को जिंदा देखना पसंद नहीं करता। खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हतमी अल मक़दूर बजा लाता हूँ और अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं करता। एक इंसान बल्कि मुसलमान का यही शेवा होना चाहिए। मूजी कत्ल हो चुका था और दिल मुतमईन हो चुका था, मगर कुछ ही देर बाद एक अजीब सी बेचैनी, बेकली सी महसूस होने लगी। दिल घबरा नहीं रहा था मगर मचल भी रहा था। जी में आ रहा था कि बाहर निकल जाऊं, दूर, कहीं दूर, जहां कोई मुतनफ़िस ना हो, शहर का शोर ना हो, सुकून हो, मुकम्मल सुकून, और सुकूत हो, मुकम्मल सुकूत। दिल की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए,
صرف ان باتوں پر جن میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی جھلک رہی ہو۔ میرے دل کی خواہش میں مجھے کوئی نافرمانی نظر نہ آئی۔ شام دھیرے دھیرے چلی آ رہی تھی، سورج بھی غروب ہو رہا تھا، شفق کے لہریے آسمان کے پنہائیوں میں مچل رہے تھے، رات ابھی دور تھی، تھوڑا تھوڑا سا اجالا بھی موجود تھا، اور میں بغداد کے مشرقی علاقے کو پیچھے چھوڑتا ہوا مٹی کے اونچے اونچے ٹیلوں کے کھلے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ میرے قدم خود ہی خود اس طرف اٹھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی طرف بے مدعا ہی چل پڑوں۔ آج کا دن شاید ایک عجیب دن تھا۔ میں اپنے دھیان میں گم تھا، شہر کی آبادی بہت دور رہ چکی تھی۔ اچانک ہی میری نگاہیں خیرہ ہونے لگی۔ سامنے بہت سے خیمے لگے ہوئے تھے، انتہائی بیش قیمت اور خوشنما خیمے۔ ان کے درمیان کافی اونچائی پر ایک بہت بڑی شمع روشن تھی، جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی اور سارا علاقہ منور ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی اسی شمع سے پھوٹ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنی تیز ہوا کے باوجود شمع کی لو پھڑپڑا نہیں رہی تھی، بلکہ ساکت، بالکل ساکت ایک ہی جگہ جمی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ابھی میں حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ دو آدمی جو دربانوں جیسی وردیاں پہنے ہوئے تھے میرے دائیں اور بائیں آ گئے۔ انہوں نے میرے بازوؤں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور بولے، چلو تمہیں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، کیسا بادشاہ اور کیسا بلاوا؟ لیکن ان کی گرفت مضبوط تھی۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک آراستہ و پیراستہ خیمے میں پہنچ گئے۔ خیمے میں کرسیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی اور ان پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ خیمہ بہت بڑا تھا۔ خیمے کے سامنے والے سرے پر ایک زرنگار کرسی پر ایک عظیم الجثہ شخص بیٹھا تھا۔ اس کی صورت سے اس قدر جلال اور رعب عبیدہ تھا کہ میں اس سے نظر نہ ملا سکا اور نیچے دیکھنے لگا۔ اچانک وہ گونجدار آواز میں گویا ہوا، مقدمہ پیش کیا جائے، اور دوسرے ہی لمحے دو شخص میرے قریب آ کھڑے ہوئے۔ دربان مجھے چھوڑ کر ہٹ چکے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا، جہاں پناہ، اس آدم زاد نے ہمارے ایک بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ہم خود اس وقت وہاں موجود تھے لیکن اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ تم نے کیوں اپنے بھائی کی مدد نہ کی؟ جواب دو۔ جہاں پناہ غضبناک آواز میں بولے۔ میں حیران سا سب کی صورتیں دیکھ رہا تھا اور ان کے مکالمات سن رہا تھا۔ میں تعجب میں تھا کہ میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، پھر یہ لوگ کیوں مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور خواہ مخواہ مجھے ہی گرفتار کر رکھا ہے؟ عالیجا، یہ اس وقت مسجد میں تھا۔ دوسرا شخص بولا، اور شاہ سلیمان علیہ السلام کا حکم ہے کہ کسی آدم ذات کو مسجد کے اندر کوئی غزند نہ پہنچایا جائے۔ شاہ سلیمان کا نام لیتے وقت اس کی گردن جھک گئی اور وہاں موجود تمام حاضرین نے بھی اپنے سر جھکا لیے تھے۔ جہاں پناہ گرجے، تم حق بجانب ہو، اس شخص نے واقعی قتل کیا ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ حاضرین پکار اٹھے، لازماً سزا ملنی چاہیے۔ اچانک ان میں سے ایک کرسی نشین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں اشخاص سے سوال کیا، ایک آدم ذات کیسے ہمارے بھائی کو قتل کر سکتا ہے؟ آدم ذات تو بڑی کمزور نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی لمحہ جہاں پناہ بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بولے، ہاں، اس نقطے پر تو ہماری نظر ہی نہیں گئی۔ ایک آدم ذات میں بھلا اتنی جرت اور طاقت کہاں کہ وہ ہمارے ساتھی کو جان سے مار دے؟ دونوں اشخاص میں سے ایک بولا، حضور، وہ اس وقت سانپ کی صورت میں تھا اور اس انسان نے اسے آسانی سے ہلاک کر دیا۔ لیکن وہ سانپ کی صورت بن کر مسجد میں کیوں گیا تھا؟ جہاں پناہ کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئی۔ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیوں گیا تھا۔ دونوں کی آواز ڈوب سی گئی۔ مقتول کی لاش حاضر کی جائے، حکم دیا گیا، اور فوراً ہی ایک تشت پر ایک مردہ سانپ پیش کر دیا گیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ وہ وہی سانپ تھا جسے میں نے آج نماز عصر کے وقت مسجد میں ہلاک کر دیا تھا۔ اب معاملہ کچھ میری سمجھ میں آنے لگا۔ وہ سانپ دراصل سانپ نہیں بلکہ جن تھا،
اور یہ لوگ بھی انسان نہیں تھے بلکہ جن تھے اور اپنے ایک ساتھی کو ہلاک کر دینے کے جرم میں مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ میں زندگی میں خدا کے علاوہ کسی سے خوفزدہ نہیں تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ میں نے حفاظت خود اختیاری کے طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں موذی کو ہلاک کیا تھا۔ مجھ پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، اور اب ان کی بحث ایک نیا موڑ مڑ چکی تھی۔ سردار پوچھ رہا تھا وہ سانپ بن کر مسجد کیوں گیا تھا؟ یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ اس آدمزاد نے مغالطے میں آ کر اسے ہلاک کیا ہے۔ سردار کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، کیا میں کچھ پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں؟ سردار بولا، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ سردار نے جواب دیا، الحمدللہ، ہم سب اسلام کے شیدائی ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ دین اسلام کے پیروکاروں میں سے ہیں تو میری بات غور سے سنیے۔ میں نے آپ کے ساتھی کو کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر ہلاک نہیں کیا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ در حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے تو میں اسے قطعی طور پر جان سے نہ مارتا، مگر وہ ایک سانپ کی صورت میں تھا، اور سانپ انسان کا جانی دشمن ہے، اور موذی کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ میں نے اپنے ایک دشمن کو ہلاک کیا تھا۔ اگر آپ مجھے قصوروار سمجھتے ہیں تو میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ میں نے دیکھا سردار میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، اور پھر وہ سب حاضرین سے مخاطب ہوا، سب بزرگوں کو اکٹھا کیا جائے، میں ان سب سے اس بارے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ معاملہ بڑے نازک موڑ پر آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میدان میں بہت سی کرسیاں بچھ گئیں اور ہزاروں سفید ریش اشخاص ان پر براجمان ہو گئے۔ جب سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو سردار اپنی زرنگار کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اونچی آواز سے کہنا شروع کیا، آج آپ کو اس لیے تکلیف دی گئی ہے، ایک عجیب مقدمہ پیش ہوا ہے۔ اس آدمزاد نے ہمارے ایک ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہمارا ساتھی اس وقت ایک سانپ کی صورت میں تھا اور بلا وجہ مسجد میں گھس گیا تھا۔ آدمزاد کا کہنا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا جب وہ سانپ اس کی ٹانگوں کے درمیان میں آ گیا۔ ہم اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آدمزاد سچا ہے۔ آدمزاد نے سارے واقعات بیان کر کے کہا ہے کہ اگر وہ قصوروار سمجھا جاتا ہے تو وہ ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ ہم سب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا ساتھی قصوروار تھا یا آدمزاد؟ اگر آدمزاد قصوروار ہے تو اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ یہ کہہ کر سردار بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے، پھر ایک سیاہ ریش اٹھ کر کہنے لگا، ہمارا سب کا متفقہ خیال ہے کہ قصوروار ہمارا ساتھی ہی تھا۔ وہ کیوں ایک سانپ کی صورت میں مسلمانوں کی عبادت گاہ میں جا گھسا تھا؟ یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ آدمزاد کا قصور بہت کم ہے، تاہم اسے کوئی نہ کوئی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی آدمزاد کو ایسی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے کسی ساتھی کو ہلاک کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ آخری صفوں میں ایک بے حد بوڑھا شخص جس کی بھومیں سفید ہو چکی تھی اور جس کی داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، عالم پناہ، آدمزاد کو چھوڑ دیجئے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی جن کو اس وقت ہلاک کر دے جبکہ وہ جن کی کسی دوسری بدلی ہوئی شکل میں ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، آپ یہاں آ جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سفید ریش شخص چل کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے چہرے پر جو تقدس اور جو جلال اور جو نور برس رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ سردار نے اعلان کر دیا، آدمزاد تم بے قصور ہو، ہم تمہیں باعزت بری کرتے ہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اور دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا سارا میدان خالی پڑا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا میں کس قدر خوش تھا۔ مجھے اپنی جان بچ جانے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی ایک صحابی جن سے مل کر مجھے مسرت ہوئی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد میں بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ گھر کا رخ کر رہا تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟
امید کرتا ہوں پسند آئی ہو۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ نے چاہا تو ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سوائے اپنی ذات کے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ شکریہ۔